अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 26वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा आयात 74 ता 79 तक का मुताला इंशाअल्लाह हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे नौजवान साथी भी मौजूद हैं और आज एक नया इजाफा भी हमारे नौजवान साथियों में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे साथ आबिद हैं, हमारे साथ काजिम हैं और आज हमारे साथ उमर भी हैं। आबिद जियोलॉजी और काजिम कॉमर्स और उमर जो है वो बी मैकेनिकल इस फील्ड से डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं और कुरान अकेडमी से साथी मुंसलिक भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन्हें भी हम सबको दीन पर अमल की और कुरान हकीम की सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की तिलावत से क़ारी साहब ने बाकायदा आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले हम सब की याद दहानी के लिए, तरगीब के लिए, मोटिवेशन के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान, आइए कुरान सीखें। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन रात कुरान करीम की तिलावत करो और इसे फैलाओ और इसमें गौर फिक्र करो ताकि तुम फलाह पा सको। ये बहक़ी शरीफ की रिवायत है, ये भी हदीस की किताब है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत, इसको फैलाने और इसमें गौर फिक्र करने की तलक़ीन फरमाई। अल्लाह ताला हमें भी कुरान हकीम के इन हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि दिन रात इसकी तिलावत भी हम करें, इसको फैलाने, दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करें और इसमें गौर फ़िक्र करके हिदायत हासिल करने की नीयत से हम आगे बढ़ें और अल्लाह ताला हमें कुरान के तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए नाज़रीन किराम, हस्बे मामूल आज जिन आयात का हम मुताला करेंगे उनका तर्जुमा आपके सामने रखते हैं। सूरतुल बक़रा आयात 74 था 79, 74 से 79 इन आयात का तर्जुमा आइए समझते हैं। इरशाद बारी ताला है, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल ये मंजर देखने के बाद, बस वो तो पत्थर की तरह सख्त हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त, इसलिए कि बेशक कई पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे बह निकलती हैं नहरें और कई ऐसे भी हैं जो फटते हैं तो उनसे पानी निकलने लगता है और कई ऐसे भी हैं जो गिर पड़ते हैं खौफे इलाही से, और अल्लाह बेखबर नहीं है उस अमल से जो तुम करते हो। ए मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो यहूदी तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह ऐसे लोगों का है जो सुनते हैं कलाम इलाही को, फिर बदल देते हैं उसे खूब समझ लेने के बाद जानते बूझते, और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब तन्हाई में मिलते हैं एक दूसरे से तो कहते हैं क्या तुम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में वो हक़ाइक़ बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर वाज़े किए हैं, ताकि वो इन हक़ाइक़ को तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएं तुम्हारे रब के सामने। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह इल्म रखता है उसका जिसे वो छुपाते हैं और जिसे वो जाहिर करते हैं, और उनमें कुछ अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब को सिवाय झूठी उम्मीदों के, और वो तो महज गुमान करते रहते हैं। बस हलाकत तो उनके लिए जो लिखते हैं अहकाम किताब अपने हाथों से, फिर कहते हैं यह हुक्म अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें। सो हलाकत तो उनके लिए बवजह उसके जो लिखा उनके हाथों ने, और हलाकत हो उनके लिए बवजह उस माल के जो वो कमा रहे हैं। नाज़रीन किराम, तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 74 था 79। आज इन आयात का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। आइए तर्जुमे के बाद सबसे पहले रब्ते आयात को जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रब्ते आयात में नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली आयात में क्या जिक्र था
اور آج کے مطالعے میں ہم کہاں جائیں گے, کن باتوں کو سمجھیں گے, اس ربط کو, اس ریلیشن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان آیات کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ربط آیات کو. گزشتہ آیات میں گائے ذبح کرنے کی حکمت اور بنی اسرائیل کے حکم کو ٹالنے کی روش کا بیان ہے. کیسے انہوں نے سوالات کیے تو اور حکم کو ٹالا تھا, اس کا بیان ہے. اب نافرمانی کی وجہ سے دلوں کے سخت ہو جانے کا ذکر ہے. جب ہر دھرمی پر اڑے رہے تو دلوں میں کیا پیدا ہو گئی؟ سختی پیدا ہو گئی. آج اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, ربط آیات کے بعد آئیے جانتے ہیں تعارف کے حوالے سے کن موضوعات پر گفتگو آج رہے گی. دیکھتے ہیں تعارف کے حوالے سے. پہلی بات, بنی اسرائیل کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دلوں کی سختی کا بیان. دل سخت کیوں ہوئے؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. دوسری بات, جانتے بوجھتے حق کے انکار کا تذکرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا تھا. تیسری بات, عوام اور علماء کا بیان. کس کے عوام؟ بنی اسرائیل کے عوام. کس کے علماء؟ بنی اسرائیل کے علماء. ان کا بیان انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اور آیات کا تجزیہ سمجھتے ہیں. البقرہ آیات 74 تھا 79. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 74 ذکر ہے, واضح نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت رہے. اللہ نے گائے والا حکم دیا تھا نا, مقتول زندہ ہوا, مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا, پھر بھی مان کر نہیں دے رہے, ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں. تو واضح نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل کے دل سخت رہے. دوسری بات آیت 75, جان بوجھ کر کلام الہی میں تحریف کرنا. تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بدل دینا. ناظرین کرام, بدل دینا, کتابیں بدل ڈالی انہوں نے اللہ کی, اس کا ذکر ہے. جان بوجھ کر کلام الہی میں تحریف کرنا آیت نمبر 75 میں. آیت نمبر 76, بنی اسرائیل کی منافقت اور کتمان حق. کتمان حق کا مطلب حق کو چھپانا. کتمان کا مطلب کیا ہوا؟ چھپانا. تو انہوں نے منافقت کی روش اختیار کی اور جانتے بوجھتے حق کو چھپایا, اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 77, اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان. یہ ساری ان کی جو حرکتیں سب اللہ کے علم میں ہیں, اللہ کے علم سے باہر نہیں, معاذ اللہ. ہر بات کو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے. آیت نمبر 78, بنی اسرائیل کے عوام کتاب و شریعت سے ناواقف تھے. کتاب کو ماننے کا دعویٰ تھا مگر جانتے نہیں تھے. شریعت کو ماننے کا دعویٰ تھا مگر جانتے نہیں تھے. تو بنی اسرائیل کے عوام کتاب و شریعت سے ناواقف تھے. یہ ذکر آئے گا آیت نمبر 78 میں. اور پھر آیت نمبر 79 ہے. 79 اور 89 میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. 79 is 79 ناظرین کرام. آیت نمبر 79 79 میں ہے, بنی اسرائیل کے علماء کا حال کیا؟ فتویٰ فروشی. من چاہی باتیں لکھ کر دیتے اور اس کو کہتے یہ فتویٰ ہے, یہ دین کی بات ہے, یہ دین کا حکم ہے, اور اس سے کیا کماتے تھے؟ مال کماتے تھے. ان کے برے علماء, ان کی فتویٰ فروشی کا ذکر آئے گا آیت نمبر 79 میں. الحمدللہ ناظرین کرام, تعارف بھی ہمارے سامنے آ گیا, ربط آیات کو بھی ہم سمجھ چکے ہیں اور آیات کا تجزیہ بھی ہمارے سامنے آ چکا. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک ایک آیت پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے آیت نمبر 74 ہے, 74 یہاں سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آیت نمبر 74 کا ترجمہ پھر سمجھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد. وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت, اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں, اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے, اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. ناظرین کرام, یہ ہے البقرہ آیت نمبر 74. دلوں کی سختی کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ ہے گناہوں کی نحوست جو دلوں پر چھا جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, کبھی کبھی یہ جملے سننے کو مسلمانوں کے درمیان ملتے, نماز میں دل نہیں لگتا, قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا, دین کے محفل میں مزہ نہیں آتا. معاف کیجئے گا, یہ نحوست ہوتی ہے گناہوں کی جو دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو پہلی بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات 3 کیفیات کا بیان ہے۔ دلوں کی سختی کا حوالہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے یہود کے ضمن میں، ان کی کتنی کیفیات کا بیان آ رہا ہے؟ 3 کیفیات کا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی کیفیت، یہود کے دل پتھر جیسے نہیں ہیں، کیونکہ پتھر سے تو مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، کب؟ جب اس سے نہر بہ اٹھتی ہے۔ تھا تو پتھر، اگر نہر نکل جائے تو مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، جبکہ یہود دنیا کو ایسا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یعنی ناظرین کرام، پتھر ایسے بھی کہ بہ نکلتی ہیں نہریں، لوگوں کو فائدہ ملتا ہے نا، ان سے لوگوں کو تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اچھا، نہر کا معاملہ تو بڑا ہوتا ہے، چشمے کا معاملہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ آئیے دوسری کیفیت پر بات کریں۔ دوسرے، پتھروں سے کم پانی نکلتا ہے اور مخلوق کو تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ وہ پتھر کے جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہر کے مقابلے میں کم فائدہ پہنچتا ہے، مگر پہنچتا تو ہے نا۔ ایسے بھی پتھر ہیں کہ بڑا نہیں تو چھوٹا ہی فائدہ لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور مخلوق کو تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہود کے دل اتنا فائدہ دینے کو بھی تیار نہیں، بڑا نہیں تو چھوٹا فائدہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ آئیے تیسری کیفیت، کم از کم خوف خدا۔ یہود کے دل تو اس کیفیت سے بھی آ رہی ہیں، یعنی پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حوالہ نوٹ کرنا ہوگا آپ کو، ناظرین نوٹ کیجئے گا۔ قرآن بتاتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہر شے میں تو پتھر بھی داخل، اس میں بھی اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان یہود میں اتنا بھی نہیں کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو۔ تو 3 کیفیات آ گئیں، کچھ پتھر جن سے نہریں پھوٹ پڑیں، زیادہ فائدہ، کچھ پتھر جن سے چشمے جاری ہو جائیں، نسبتاً کم فائدہ مگر دوسروں کو فائدہ، اور کم از کم خوف خدا دل میں ہو۔ یہ کیفیات مختلف پتھروں کے اعتبار سے، لیکن ان یہود میں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوئی رمق، نہ خود ان کے دلوں میں خوف خدا کا معاملہ۔ تبھی تو آگے پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالنے کی کوششیں کی، کیوں؟ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تھا۔ آئیے ناظرین کرام، آیت نمبر 75 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو سنتے ہیں کلام الہی کو، پھر بدل دیتے ہیں اسے خوب سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 کا بیان جاری۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پہ درج کی گئی ہے کہ مدینہ طیبہ میں آباد یہود کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل میں سے جو یہود ہیں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان یہود کے 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کا ذکر آئندہ آتا رہے گا مختلف مواقع پر انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لوگ تو آباد تھے مدینہ طیبہ میں، اور یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس لیے آباد تھے کہ ان کی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود تھیں، اس انتظار میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ان کا جرم یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا؟ یہود کا بہت بڑا جرم تحریف کتاب۔ وہ جو بشارت رسول اللہ کی موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی چھپاتے تھے، اور ان کے علماء کا حال یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر من چاہی باتوں کو اللہ کا کلام قرار دیتے تھے۔ وہ فتویٰ فروشی والی بات آگے تذکرے میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں ذکر ہے کہ ان کا بہت بڑا جرم کیا بیان ہوا؟ تحریف کتاب۔ تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کر دینا۔ تبدیل کر، یاد ہو گیا ناظرین کرام؟ تحریف ہے تبدیل کر دینا۔ تو تبدیل کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ کیا قرآن میں تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے،
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تحریف تو ہو گئی، لیکن قرآن میں ممکن نہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ آئیے ناظرین کرام آیت نمبر 76 کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 76، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں وہ حقائق بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کیے ہیں تمہاری کتاب میں، تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے خلاف دلیل بنائیں تمہارے رب کے سامنے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات بنی اسرائیل کی منافقت کا بیان، اور یہ یہود کس علاقے میں آباد ہیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ یہود آباد ہیں مدینہ طیبہ میں، اور انہوں نے ایک سازش بھی اختیار کی اور اس کو پلان کیا۔ مسلمانوں کے پاس جاتے تو دعویٰ کرتے ہم ایمان لے آئے، اور ایک دوسرے کے پاس آتے تو اس کی پھر نفی کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو منافقین کا بیان سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، ان منافقین کا حال بھی یہی تھا، اور یہود میں سے کچھ لوگوں کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کا مقصد تھا نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنا، آؤ ایمان کا دعویٰ کرو اور شام میں انکار کر دو، تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، یا کم از کم شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے۔ تو یہاں اگلی بات جو قرآن نے نقل کی وہ بڑی قیمتی، ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے؟ تم مسلمانوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی کتابوں میں جو بشارات آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتاتے ہو، مت بتاؤ۔ کیوں؟ اگر تم نے ان کو بتا دی اور ہم تو مان نہیں رہے آخری رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل یہ مسلمان قیامت کے دن ہماری گردن پکڑ لیں گے اور اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے، اللہ ان کو تو پتا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو۔ بات واضح ہو رہی؟ یہ منافقیت کا بیان ہے کس کی؟ یہود کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھی مسلمانوں کو اپنی کتابوں میں موجود بشارات نہ بتانا، ورنہ کل وہ اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف دلیل پیدا کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے گرفت کا باعث ہو سکتی ہے بات، چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے کہ اپنی تعلیمات کو چھپاؤ کہ یہ آیات ہماری گرفت کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو یہ ان کی منافقت کا ذکر قرآن نے اس مقام پر فرمایا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کے حوالے سے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 تا 79 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری زیر مطالعہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 77۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مطالعے کی طرف۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 77 میں اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ علم رکھتا ہے اس کا جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 77 ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اللہ کا تبصرہ کہ وہ ہر بات سے باخبر ہے، یہ بڑا زبردست تبصرہ اللہ کی طرف سے۔ یہودی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تھے؟ او مسلمانوں کو جا کے مت بتانا ہے، مسلمانوں کو جا کے مت بتانا ورنہ کل قیامت کے دن ہماری گردن پکڑ لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چلے گا؟ جو اللہ پورا قرآن اپنے نبی کو عطا فرما رہا ہے، کیا وہ یہ بشارات نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ براہ راست اپنے نبی کو کلام عطا فرما رہا ہے، گفتگو فرما رہا ہے، کیا وہ نہیں بتا سکتا کہ پچھلی کتابوں میں بشارات موجود ہیں؟ بلکہ انفیکٹ وہ بتا چکا ہے۔ تو یہ طنز کیا جا رہا ہے یہود پر کہ تم جو ایک دوسرے کو چھپانے کا کہہ رہے ہو کہ اللہ سے چھپ جاؤ گے۔ دیکھیں نا، ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے چھپنا ممکن نہیں، اللہ سے چھپانا ممکن نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ناسمجھی کی دلیل کا بیان ہے، آپس میں اپنی دانش میں ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھپانے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات سے واقف ہے، چاہے اس کو یہ ظاہر کریں یا پوشیدہ رکھیں۔ آئیے ناظرین کرام آیت نمبر 78 کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 کا ارشاد ہوا اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی امیدوں کے
اور وہ تو محض گمان کرتے رہتے ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہود کی عوام الناس، کرنا کرانا کچھ نہیں، توقعات بڑی اونچی، امیدیں بہت بلند، ان کا ذکر آ رہا ہے ان کے عوام کے حوالے سے۔ لکھا ہے اہل کتاب کی ان پڑھ عوام کا ذکر ہے۔ ان پڑھ سے مراد کتاب کو مانتے، کتاب کو پڑھتے نہیں، کتاب کو سمجھتے نہیں، کتاب کو جانتے نہیں۔ تو جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوا کرتے ہیں، تو وہ لوگ کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر پڑھنا پڑھانا ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا۔ تو اہل کتاب کی ان پڑھ عوام کا بیان ہے۔ لفظ آیا امانی، امانی جھوٹی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی اپنی دانش میں کوئی سمجھے کہ بڑی حقیقت ہے لیکن حقیقت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ تو امانی کیا ہے؟ جھوٹی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور ایک اہم بات، عمل کے بگاڑ کی اہم وجہ لا علمی بھی ہوتی ہے۔ کتاب معلوم ہی نہیں، کیا کرنے کو کہا گیا، کس سے بات سے منع کیا گیا، تو ظاہری بات ہے فساد ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو عمل کے بگاڑ کی اہم وجہ لا علمی بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام یہود کے عوام کا بیان۔ کتاب کو مانتے تھے مگر کھولتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اور قرآن کہتا ہے بس تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، عمل کے لیے کوئی تیار نہیں، نجات کی فکر ہے بس تمنا کی حد تک، کوشش کرنے کو، محنت کرنے کو آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین کرام آج کے مطالعے کے ضمن میں آخری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 79 ارشاد ہوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 ارشاد ہوا بس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں احکام کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، سو ہلاکت ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ کما رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا ویل کا لفظ اس میں بار بار آیا ہے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ناظرین تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ویل جہنم کا وہ طبقہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ویل کے مطلب میں بربادی کا مفہوم بھی داخل ہے، تباہی کا مفہوم بھی داخل، اور ایک جامع ترمذی کی روایت میں خود یہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جہنم کا وہ حصہ جس سے خود جہنم بھی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے وہ ویل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پچھلی آیت میں یہود کے عوام کا ذکر تھا، ان پڑھ عوام۔ اب یہود کے علماء کا بیان۔ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کو سمجھتے بھی تھے، اور جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کرتے تھے اور من چاہی باتوں کو شریعت قرار دیا کرتے تھے۔ اب ان کے علماء اور یقیناً برے علماء جو ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ علماء یہود کا عملی گناہ، اپنے ہاتھوں سے من چاہے فتوے لکھتے تھے۔ لوگ آ کے سوال کرتے اور دیکھتے کہ اچھا ان کے مطلب کا جواب دیں گے تو پیسہ بھی ملے گا، اور ان کی مرضی کے خلاف دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ دنیا پرست قسم کے علماء کا، جن کو علماء سو، برے علماء کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ علماء یہود کا عملی گناہ، اپنے ہاتھوں سے من چاہے فتوے لکھتے۔ اور دوسری بات، علماء یہود کا قولی گناہ، جھوٹے فتوے اللہ کی طرح منسوب کرتے، لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کتاب میں ایسے لکھا ہے، اور عوام تو ان پڑھ تھے، ان کو کیا پتا کتاب میں کیا لکھا ہے، تو ان کے علماء کی بات مانتے تھے اور وہ من چاہی باتیں لکھ کر اللہ کی طرح منسوب کرتے۔ یہ ہے فتویٰ فروشی، یہ ہے دین فروشی، دنیا کے چند ٹکے بنانے کی خاطر دین کا سودا کرنا۔ یہ ان کے علماء کا حال تھا عملی اعتبار سے اور قولی اعتبار سے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے اصل بات تو ہے تباہی اور تھوڑی قیمت کے عوض بیچنے، بات پہلے بھی آ چکی ہے، لکھا ہے ہم نے اللہ کے دین کا سودا کر کے جو مال کمایا جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کتنا ہی بنا لیا جائے وہ نقصان کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث ہوگا، بربادی کا باعث ہوگا، وہ خیر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء سو کے شر سے بچائے اور علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت 74 تھا 79 تک کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ ہمیشہ کی طرح ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآنی معلومات کے حوالے سے۔
آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا پوائنٹ ہمارے سامنے ہے. لکھا ہے قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. پہلا حق یاد ہے کسی کو؟ اس پر ایمان لایا جائے. اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق اس کی تلاوت کی جائے. اس کی تلاوت کی جائے. ماشاءاللہ. پہلا کیا تھا؟ اس پر ایمان لانا. دوسرا اس کی تلاوت تلاوت کرنا. اور آج ہم تیسرا سمجھ رہے ہیں قرآن کو سمجھنا، یہ اس کا تیسرا حق ہے. اور الحمدللہ ناظرین کرام بصیرت القرآن یہی اس کا مقصد ہے کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں اور اس کے مفہوم کو جان کر اس کے تقاضوں پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہیں جو ان کے ذہنوں میں ابھرے ہیں. جی عمر آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی اس میں جو ہے دل کی سختیوں کا ذکر آیا، تو میرا سوال یہ تھا کہ اس میں ہمارے لیے آج کیا رہنمائی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے کہ ہم بھی تو تلاش کریں نا ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. ہمیں حدیث تو یاد رہنی چاہیے نا بار بار، وہ جامع ترمذی کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر وہ حالات جو آئے تھے وہ لازماً تم پر بھی آ کر رہیں گے، میری امت پر بھی آ کر رہیں گے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے عمر بھائی کی طرف سے کہ سختی کا بیان تو آ گیا دلوں کے حوالے سے، کچھ ہمارے لیے بھی رہنمائی. جی ہاں، ان کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے تورات میں تحریف کی. ان کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے تورات کو بھلا دیا. ان کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے پس پشت ڈال دیا. ان کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے تورات کے حقوق ادا نہیں کیے. ان کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے تبدیلی کر ڈالی اور دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دل سخت ہو گئے. آج قرآن ہمیں دیا گیا، ہمیں ایمان بھی لانا ہے، ہمیں تلاوت بھی کرنی ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں عمل کی کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. انفرادی زندگی میں بھی اس کا نفاذ کرنا، اجتماعی زندگی میں بھی، اور دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی محبت پیدا کرنی ہے. یہ کریں گے تو دلوں کی سختی سے بچیں گے، ورنہ جو ان کا معاملہ ہوا وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی کاظم بھائی آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہود سے یہ امید کیوں تھی، حالانکہ قرآن حکیم جو یہودیوں کا نقشہ کھینچتا ہے اس کے مطابق تو ان سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی، پھر مسلمانوں کو یہ خیر کی امید کس بنا پر تھی؟ ماشاءاللہ بڑا علمی نوعیت کا سوال ہے کہ کیا امید تھی مسلمانوں کو اور کیوں وہ امید تھی. امید تو یہ تھی کہ ایمان لے آئیں گے، کیوں تھی اس کا سوال آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ دیکھیں نا یہ ہے کہ جو مشرکین عرب تھے صدیوں سے ان کے ہاں کوئی کتابوں کے رسول نہیں آئے تھے. خاص طور مکے میں جو مشرکین کا ذکر آتا ہے مکی صورتوں میں، یہ یہود تو کتابوں کے ماننے والے، تورات کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. تو عرب مشرکین کے مقابلے میں عرب مشرکین مدینہ طیبہ میں بھی آباد تھے. دو قبیلوں کے نام مشہور ہیں نا، اوس اور خزرج. ناظرین ہم بھی پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں اوس اور خزرج یہ عرب قبائل تھے، اور یہود کے کتنے قبائل تھے؟ 3. تو ان یہود سے اس لیے توقع تھی کہ کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے، اور ان کی کتابوں میں آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات بھی موجود تھیں. مگر پھر کیا ہوا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تکبر پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، تعصب پیدا ہو گیا، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تو جانتے بوجھتے رد کر دیا انہوں نے. جی آپ کے پاس بھی سوال ہے عابد بھائی؟ جی بتائیے. جی میرا سوال یہ کہ جیسے جھوٹی خواہشات کا ذکر، یعنی کہ جھوٹی خواہشات امانی کا ذکر ہے، تو کیا آج ہمارے طرز عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم بھی جھوٹی خواہشات کا شکار ہیں؟ کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو معاشرے کو دیکھتے ہوئے؟ جیسے جو کچھ دولت مند طبقات کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں مال و دولت ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو، قیامت میں بھی ہمیں دے دے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بے عملی بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی ہو اور امید بھی ہو کہ ہم وہاں پہ جنت میں چلے جائیں گے. ناظرین کرام دیکھیں نا آپ کتنے پیارے سوالات ہمارے ساتھیوں کے، اور یہ عملی سوالات ہیں اور یہ ان کی زبان سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ کہ کچھ یہ جھوٹی تمناؤں میں ہم بھی تو مبتلا نہیں ہو جاتے. ہم سے مراد ایز اے ہول ہم پوری سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آج کسی کو دولت مل گئی، حلال سے ملی حرام سے کوئی فکر نہیں. دیکھیں جی مجھے دولت مل گئی، اگر میں برا ہوتا تو اللہ مجھے تھوڑا ہی دیتا. تو بھائی فرعون کو بھی کیا اللہ کا محبوب کہیں گے؟ استغفر اللہ. نہیں، یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے دیا. اور امید دولت سے نہیں لگانی بلکہ ایمان اور اعمال کے تقاضوں کو پورا کر کے لگانی انشاءاللہ تعالی. پھر بات اس طریقے سے آئی کہ ہم بھی کچھ تمنائیں لے کر بیٹھتے ہیں. میں نے سوال عرض کیا ان کے سامنے کہ آج ہماری جو بھی عملی ہے، ہم 5 نمازی بھی ضائع کریں، ہم معذرت کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہوں، ہم قرآن کو بھی فراموش کیے بیٹھے ہوں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں اور سنتوں کی نفی بھی کر دیتے ہوں، استغفر اللہ، ہم اور گناہ کے کام بھی کرتے ہوں اور تمنا لیے بیٹھے ہوں کہ ہم، مشکل بات ہے نا. تو یہ جھوٹی تمنا اچھی ہو، دعا بھی ہو اور دعا کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے.
وہ آئندہ کی نشست میں بھی انشاءاللہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کے جوابات تو ہمارے سامنے آئے، آخری کچھ مختصر سیگمنٹس آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حاصل مطالعہ، کن باتوں سے آج ہم گزرے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے، آئیے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات جو آج ہم نے سمجھی وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ دین کی باتوں میں دل لگتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بے دنیا میں دل لگتا ہے تو گناہوں کی نحوست سے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 2، منافقت کی اہم وجہ دنیاوی مفادات کے تحفظ کی فکر ہے۔ یہود کو کیا خطرہ ہوا؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں، ہم سے مسائل معلوم کرتے ہیں، ہمارے نذرانے اور چڑھاوے اور ہمارے جو پیسے ہمیں ملتے ہیں، لوگ ہمارے مٹھیاں گرم کرتے ہیں، وہ مٹھیاں گرم ہونا بند ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے حق کا جانتے بوجھتے انکار کیا۔ اور تیسری بات، دین کا سودا کر کے جو مال کمایا جائے وہ حقیر ہی ہوتا ہے۔ ان یہود نے اپنے آپ کو محروم رکھا، دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی، پٹائیاں ان کی ہوتی نہیں، آئندہ نشست میں بیان آئے گا، اور آخرت تو برباد ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے منافقت سے، دنیا کی محبت کے طرز عمل سے۔ آئیے ناظرین کرام جائزہ لیتے ہیں، بڑا ایک کریٹیکل ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، لیکن دل سے بات رکھتے ہیں ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی، تاکہ ہم سوچیں۔ معاذ اللہ کسی کو ٹونٹ کرنا اور کسی کے اوپر طنز کرنا مقصود نہیں ہوتا، احساس زیاں ہم میں پیدا ہو۔ آئیے ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نمبر 1، جائزے کے حوالے سے پہلی بات، شریعت کے احکامات کے بارے میں ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب باقی کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دے رہے، دنیا کی محبت آڑے تو نہیں آ رہی، اگر ہاں تو ٹٹولنا چاہیے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا ہم حب مال اور حب دنیا کے فتنے کا خوف اور اس سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، یہ ڈر ہوگا تبھی بچیں گے، اور جس کو ڈر نہ ہو وہ دھڑلے کے ساتھ مال اور دولت کی محبت میں ڈوبے گا، اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ تیسرا سوال، کیا ہم اپنی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے؟ کیا کیا یہود کے علماء نے؟ چند مال اور پیسے بٹور لیے اور ایمان کا سودا کر لیا، دنیا تھوڑی سی شاید مل بھی گئی، قبر میں جائیں گے وہ بھی ساتھ نہیں جائے گی، اور آخرت برباد ہو گئی۔ ناظرین کرام آج ہماری ترجیحات میں دنیا اوپر ہے یا آخرت، یہ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے۔ چلتے ہیں گزشتہ سوال کے جواب کی طرف۔ آخری سوال پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے جو رکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سی واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ نام کی ہم نے بات کی تھی، تذکرہ تو بہت ساری خواتین کا ہے، نام صرف ایک ہی خاتون کا آیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم سلام علیہا، بلکہ ان کے نام پر پوری ایک سورت بھی قرآن میں 16ویں پارے میں ہے، اور ان کی پاک دامنی کو قرآن حکیم نے بار بار ذکر کیا، باقی کسی خاتون کا نام قرآن حکیم نہیں لیتا۔ گویا قرآن اتنا اہتمام کرتا ہے کہ خاتون کے نام کو بھی پردے میں رکھتا ہے، تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کتنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام آج کا سوال آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آج ہم سوال جو رکھ رہے ہیں وہ بھی بڑا قیمتی ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے؟ پھر عرض کر دوں، بہت سارے صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے، نام ایک ہی صحابی کا قرآن حکیم میں آیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔